तो अभी जनाब अब्दुल गफ्फार ग्रेवाल साहब सीनियर हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं मैंगो रिसर्च स्टेशन शुजाबाद के, तो वो अपनी प्रेजेंटेशन देंगे। इस सेशन को चेयर कर रहे हैं सैयद महमूद नवाज शाह साहब, वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध मैंगो ग्रोअर्स एसोसिएशन के। तो वो भी अगर ऑनलाइन हो गए हैं तो उनके जी ऑनलाइन है, तो बस ये प्रेजेंटेशन के बाद उनके भी हम रिमार्क्स लेंगे। जी जनाब डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं बहुत मशकूर हूँ वाइस चांसलर साहब का कि जिन्होंने बहुत बर वक्त ये इनिशिएटिव लिया और अभी फूल निकलने का अमल शुरू हो रहा है। तो आज का जो सेमिनार है इंशाल्लाह ये भरपूर फायदेमंद होगा और जो रिकमेंडेशंस इस प्लेटफॉर्म से जाएंगी उनको इंशाल्लाह ऑब्जर्व किया जाएगा और इनसे जो है वो फायदा हासिल किया जाएगा। अच्छा, पहले हम ये देखते हैं कि इस साल की जो पंजाब पे मेरी ज्यादा नजर है कि इस साल जो पंजाब की मैंगो की सूरत हाल है वो कैसी है और हम क्या तवक्कुआत कर रहे हैं। इस साल की फसल को इस तरह हम थोड़ा सा असेस कर सकते हैं कि जो फूल निकलने का अमल है वो अल्हम्दुलिल्लाह अब कुछ दिनों से शुरू हो चुका है। तो कहीं पे फूल ज्यादा निकले हैं और कहीं पे कम, और इसके बाद इन फूलों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो क्रॉप की सिचुएशन है वो इस साल कैसी रहेगी। फिर हम इसमें ये भी देखेंगे कि इस तरह की फसल में किस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं कि जो हम क्रॉप इन फूलों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसमें मुश्किलात क्या हो सकती है। फिर उन मुश्किलात का अजाला हम कैसे कर सकते हैं ताकि हम बेहतरीन क्रॉप जो है एक लें और इससे भरपूर मुनाफा कमा सके। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है क्या। हमारे पास जो वैरायटीज हैं वो उनकी सूरत हाल जो है वो कैसी, ठीक है, सूरत हाल जो कैसी। ये मैंने शुरू में जो ऊपर वाली 3 किस्में हैं चौसा, समरबेज, सिंदड़ी और काला चौसा, इनको डिफरेंट कलर में मैंने शो किया है। तो ये अपने रकबे के हिसाब से तकरीबन 60% है ये तीनों किस्में। और जो चौथी किस्म है ये चौसा सफेद है, ये इसको साथ मिला लें तो ये 76% एरिया इसका बनता है। और ये क्योंकि बड़ी किस्में यही हैं, हमारी जो क्रॉप है उसका पूरा दारोमदार इन्हीं 4 किस्मों के ऊपर होता है। बाकी जो किस्में हैं वो ऑलमोस्ट रेगुलर बेयरिंग है, मोर और लेस, उनमें कोई उनकी पैदावार में कोई खातर खा कमी बेशी कोई नहीं होती। ये कई साल से मुसलसल एक जैसी ही पैदावार दे रही है। और ऊपर वाली जो 3 किस्में हैं ये पिछले साल का अगर हम सूरत हाल देखें तो इनकी जो क्रॉप है ये बहुत सारे लोग इस पे एग्री हैं कि ये 25 से 30% क्रॉप थी, खासतौर पे चौसा और सिंदड़ी में। काला चौसा कुछ बेहतर था लेकिन उसका एरिया जो है वो 6% है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता। तो इस हिसाब से सफेद चौसा जो है उसकी क्रॉप पिछले साल ऑलमोस्ट जो है वो नॉर्मल का 80% थी। तो पिछले साल क्रॉप कंडीशन जो है वो काफी पुअर थी, लेकिन इस साल हम देखते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट। अच्छा, इसमें जो पहली 3 किस्में हैं चौसा, समरबेज, सिंदड़ी और काला चौसा, ये इस वक्त इन पे इतनी अच्छी फ्लावर इनिशिएशन हो रही है कि इनसे बहुत सारी तवक्कुआत भी है और अब परेशानी भी लाहक होना शुरू हो गई है। इतना इनके ऊपर जो है वो फ्लावरिंग शुरू है।
اور جو یہ 3 قسمیں، اور یہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ 60% ایریا جو ہے وہ اس کو کنٹریبیوٹ کرتی ہیں، اور یہ ان کی جو پیداوار ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے۔ اور پھر جو چوتھی قسم ہے سفید چونسا، یہ بھی 16% ہے، تو یہ پچھلے سال سے اس کی جو فلاورنگ ہے اس وقت بہتر ہے، اور پچھلے سال اگر 80% تھی تو اس سال یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 120%، ہم نارمل کو 100% کہتے ہیں، نارمل سے کراپ زیادہ ہو تو پھر پلس ہو جاتی ہے۔ اچھا، جو باقی ورائٹیز ہیں ان 4 کے علاوہ وہ بھی اچھے پھول نکال رہی ہیں، ان کے اوپر بھی کسی قسم کا نا کوئی ایسی کوئی کنسٹینٹ نظر نہیں آ رہی کہ کوئی ورائٹی کم پھول نکال رہی ہے۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں جو خوشی والی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ورائٹی اس سال کوئی ایسے موڈ میں نہیں ہے کہ اس سے ہم یہ توقع کر سکیں کہ اس کی جو فصل ہے، اس کی جو کراپ ہے یا اس کا جو پھل ہے وہ کم ہوگا یا کمزور ہے یہ۔ اچھا، ایسی صورتحال میں اب دیکھیں کہ وہ ورائٹیز جن کے اوپر پچھلے سال فصل کم تھی، یا وہ ورائٹیز جو پچھلے سال نارمل تھی، یا وہ ورائٹیز جو پچھلے سال اچھی تھی، اس سال تمام کی تمام جو ورائٹیز ہیں وہ پھول نکالنے کے لیے تیار ہیں۔ صرف یہیں پہ نہیں ہے بات، ان ورائٹیز کے آلموسٹ اکثریت جو پودوں کی تعداد ہے، اکثریت میں جو پودے ہیں ہر ورائٹی کے، وہ پھول نکال رہے ہیں اور ان کے اوپر پھول نکلنے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اور اس صورتحال سے ہم اب اندازہ کر سکتے ہیں، یہ اسیسمنٹ کرنی مشکل نہیں ہے کہ یہ جو سال ہے یہ پنجاب میں بمپر کراپ کا ایئر ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف تصویریں کے پودوں پہ آلموسٹ مور اور لیس کسی ورائٹی میں کو پیڈیکل تھوڑے سے چھوٹے ہیں، کسی میں بڑے ہیں، تو یہ فلاور انیشیشن کا عمل جو ہے یہ شروع ہے۔ تو اسی طرح جو ٹری ٹاپ ہے وہ زیادہ نکلی ہوئی ہے، اور سن سائڈ جو ہے وہ اس سے جو ہے کچھ یہ جو بڑے بڑے پیڈیکل ہیں یہ سن سائڈ کے ہیں، دوسرے جو ہے وہ دوسری سائڈ کے یا پودے کے اندر ہیں، اور اکثر پودوں کی جو چوٹیاں ہیں وہ ایسے نکلی ہوئی ہیں۔ تو وہ یہ آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہر پیڈیکل ہی فلاور نکال رہی ہے اور ہر پودا ہی تیار ہے، تو فلاورنگ میں آلموسٹ ہر باغ میں اکثر پودے جو ہے وہ اس شکل میں نظر آئیں گے، کہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں پہ آپ کو پھول نظر نہیں آئیں گے، پھول ہی پھول نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، اس ساری صورتحال میں جب ہم پھول نکلنے کا یہ سارا عمل ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے نکل رہے ہیں اور تمام ورائٹیز ایسے ہی جو ہے اپنی تیاری میں ہیں، تو پھر یہ اب اسیسمنٹ کرنا اور یہ توقع کرنا کہ اس سال کراپ بمپر ہوگی، یہ بھی میرے خیال ہم انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں، بلکہ اس سال ڈبل بمپر ہوگی۔ اس سال جو کراپ ہے وہ بہت زیادہ کراپ کی توقع ہے، اور یہ جو سچویشن ہے نا زیادہ کراپ کی، یہ ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے، یہ اس سے پہلے بھی ہم ایک دفعہ یہ سچویشن بھوگ چکے ہیں۔ 2019 میں اسی طرح کی کراپ تھی، لیکن اب اس سے بھی زیادہ بہتر کراپ کی امید ہے، اور پھر 2019 کی کراپ میں کس قسم کے مسائل آئے ہم ان سے بھی واقف ہیں، کون سی پریشانیاں بنی، ان سے ہم بچ سکتے تھے لیکن ہم نہ بچ پائے، اب ہم دیکھیں گے کہ اب ہم ان سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ پھر یہ 2019 کی جو ایکسٹرا آرڈنری کراپ تھی اس نے پھر 2020 کے سال کو متاثر بھی کیا، یہ بڑی تشویشناک بات تھی کہ یہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پچھلے سال جو کراپ تھی وہ بڑی ورسٹ تھی، اور اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ 2019 کی کراپ تھی، اور اب حالات ویسے ہی ہیں کہ 2019 سے زیادہ اچھی کراپ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ کہنا اب میرا خیال کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے کہ 2021 2022 کو افیکٹ کر سکتا ہے، لیکن اب اس بڑے مناسب ٹائم پہ ہم سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں گفتگو کا موقع ملا ہے، تو انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ کون کون سے ایسے عمل ہیں جن کو اپنا کے ہم اس پرانی صورتحال کو اوائڈ کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں۔ یہ دو بڑے جو ایشو ہیں کہ جب بھی کراپ پودے کے اوپر زیادہ ہوتی ہے تو پھل کا جو سائز ہے وہ چھوٹا رہتا ہے، جیسے ہی پھل کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی ویلیو جو ہے تقریباً
बड़े और छोटे फल की जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 1/3 का फर्क होता है कि अगर 4,000 रुपए में जो बड़े साइज का मैंगो है वो बिक रहा है तो 1200-1300 रुपए में वही मैंगो 40 kg का रेट होता है। ये मैं आपको आगे कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूं जो 2019 की है और ये रेट कंपैरिजन में उसमें दिखाया गया है। अच्छा, फिर ऐसी सूरत हाल में जब क्रॉप ज्यादा हो तो जिन मार्केट्स के लिए बड़ा मैंगो चाहिए होता है तो उस आम को ढूंढना ही मुश्किल होता है कि वो आम जो है वो पौधों से कैसे हासिल किया जा सके। वो 10 पौधे, 15 पौधे, 20 या 1 एकड़ को हार्वेस्ट करते हैं तो उससे होता ये है कि एक्सपोर्ट के लिए बड़ा थोड़ा सा आम निकलता है, लेकिन लोकल मार्केट के लिए ट्रकों के ट्रक बन जाते हैं, जो फिर एक नई परेशानी बन जाती है कि लोकल मार्केट में इसको अगर बेचेंगे तो फिर लोकल मार्केट भी बैठ जाती है। अच्छा, एक ये कि आम का साइज छोटा रहता है और छोटा साइज जो है पौधे के ऊपर बोझ ज्यादा है लेकिन उसकी आमदन कम है, तो वो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और दूसरा, जब पौधों के ऊपर फल ज्यादा होता है तो फिर ये उससे भी बड़ी परेशानी है कि जब पौधों के ऊपर फल ज्यादा होता है तो पौधे जल्दी खाली नहीं हो पाते, क्रॉप को आप जल्दी हार्वेस्ट नहीं कर पाते, जो मार्केट है इतने आम को बर्दाश्त नहीं करती, तो फिर उससे ये होता है कि हमें देर तक फल पौधों के ऊपर रखना पड़ता है, वो आहिस्ता आहिस्ता टूटता है। अच्छा, जैसे जब हम ज्यादा देर पौधों के ऊपर फल रखते हैं तो उससे पौधे एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एक पौधे थक जाते हैं और दूसरा एक और काम होता है कि फल मैच्योर होने के बाद जितनी देर पौधे के ऊपर मौजूद रहे तो उसकी गुठली के अंदर ग्रोथ इनहिबिटर बनते रहते हैं, वो बनते रहते हैं और वो जो फल है वो पीछे शाखों और पौधे के अंदर भेजता रहता है। उसके जो मंफी असरात हैं वो अगले साल की फसल के ऊपर आते हैं कि नेक्स्ट ईयर पौधे के ऊपर जो फल है वो उस तरह से नहीं लगता, फल तोड़ने के बाद पौधे पे ग्रोथ सही नहीं होती। तो ये जो दूसरा अमल है ये पहले से भी ज्यादा तशवीशनाक है। चलिए, छोटा फल कुछ ना कुछ पैसे दे देता है लेकिन फल को रोकना, मजबूरी में उसको तोड़ ना सकना और फिर उसकी वजह से पौधे का मुतासर होना, अगले साल पौधों का खाली रहना, ये बड़ी दुख वाली बात है। और हम पौधे टूटते भी बहुत हैं, ये और इजाफी बातें हैं कि जिसमें सिंदड़ी के खास तौर पे पौधे टूट जाते हैं, टहने नीचे लटक जाते हैं, जो टहने जमीन पे बैठ जाते हैं फल तोड़ने के बाद वो दोबारा ऊपर नहीं उठते, तो ये ज्यादा फल से कई किस्म के नुकसान होते हैं। चले, ये चूंकि अब फूल निकलने का टाइम है और ये सही टाइम है कि हम ये देखें कि जो छोटे फल वाली सूरत हाल है उससे हम कैसे निपट सकते हैं और जो नेक्स्ट ईयर की क्रॉप जो मुतासर करती है ज्यादा फसल, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये देखें कि जब पौधे के ऊपर फल ज्यादा हो तो फिर सारे आम ही छोटे होते हैं, उसमें बड़ा आम ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वो सब अंडर साइज फ्रूट। और जिस गुच्छे में आम ज्यादा हो उसमें या दरमियाने आम होते हैं या छोटे, बड़े साइज के आम भी उसमें कम नजर आते हैं। ये देखें कि ये अप्रैल की तस्वीरें हैं। अब ये तकरीबन ये सिंदड़ी ये तैयार है मैंगो ना, ये इस वक्त ऑलमोस्ट मैच्योर है। इस गुच्छे में कितने सारे फल हैं, कोई भी फल ऐसा नहीं है जिसको किसी अच्छी मार्केट में साइज की बुनियाद पर जिसको एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये पैदावार तो बहुत है लेकिन वैल्यू इसकी बहुत थोड़ी है। इसी तरह ये देखें कि जब ज्यादा फल लगता है तो इसमें बड़े छोटे आम और ज्यादा हो जाते हैं और कुछ पौधों पे सारे आम ही छोटे रह जाते हैं, जहां गिरते नहीं है तो वहां बड़े आम होते ही नहीं है। तो ये बड़ी तशवीर, ये देखें ये पौधे झुके हुए हैं, ये जमीन पे लग जाते हैं तो उसके बाद फिर टहने काटने पड़ते हैं, वरना ये जमीन से पौधे उठते नहीं है। और आम आपको टेढ़े नजर आएंगे, जहां भी ज्यादा फल होगा सिंदड़ी पे आम टेढ़े होंगे, छोटे बड़े ज्यादा होंगे, बड़े साइज का आम कम होगा। ये इसके अपने मसाइल हैं। ये देखें ये भी वही सूरत हाल है, तमाम फल ही छोटे हैं, एक्सपोर्ट वाले आम है ही नहीं, ये टेढ़े आम। ये सारी तस्वीर में मेरे ख्याल 2 आम ऐसे हैं जो बाहर एक्सपोर्ट के काबिल हैं, 20 के करीब आम नजर आ रहे हैं। ये देखें सिंदड़ी हार्वेस्ट किया हुआ, ये 2019 की तस्वीर है और ये ग्रोवर इतने परेशान थे कि एक तो पैदावार तो बड़ी अच्छी है लेकिन जब इसकी छांटी करते हैं तो इसके अंदर से निकलता कुछ नहीं है, अंडरवेट है। तो ये क्लोजअप है, इसमें देखिए बहुत कम आम है जो बड़ी साइज में नजर आते हैं। ये अब इसको देखें, ये कुछ छांटी करके आम हमने रखे और ये देखें कि ये जो जितना भी बड़ा आम है ये एक्सपोर्ट होता है,
جو ایکسپورٹ ہوتا ہے وہ 3,500-4,000 रुपए मन है, اور جو باقی بچ جاتا ہے یہ لوکل مارکیٹ میں جاتا ہے. جو لوکل مارکیٹ میں ریٹ ہے وہ اس وقت 1,000, 1,100, 1,200, 1,300 रुपए मन کے حساب سے, اور جو اوور لوڈ ہے اس کے خرچے وہ الگ ہوتے ہیں. یہ فارم سے ہی پورے پیسے مل جاتے ہیں. تو اچھا جو سائز حاصل کرنا ہے یہ ہمارا بڑا ٹارگٹ ہے, اور اس کے بغیر ہم اپنے پودوں سے, اپنے باغات سے اچھا پیسہ کما نہیں سکتے. اچھا, اب اس صورتحال کو کیسے ہینڈل کریں کہ آم کا پھل چھوٹا, اس چھوٹے پھل کو جو ہے وہ بڑا کیسے کریں. اس کی 3 بیسک اپروچز ہیں جو دنیا بھر میں یوز ہوتی ہیں, اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بھی ایکولی افیکٹو ہے. کہ شروع مارچ میں جو پودے کے اوپر پھل لگتا ہے وہ سائز میں ہمیشہ بڑا ہوتا ہے, اور آخر مارچ میں جو پھل لگتا ہے وہ سائز میں ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی پودے کے اوپر جتنا جلدی آم بنے گا اتنا اس کا سائز بہتر ہوگا. ایک دوسرا, اگر ہم اپریل تک دیکھیں جب جو موسم یا کلائمیٹک ٹمپریچر ہے وہ 37, 38, 39 پہ جب جاتا ہے تو اس سے پہلے آم کی جو گروتھ ہوتی ہے, اس کے بڑھنے کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ اس کے بعد نہیں ہوتی. یہ جو پہلا ٹائم ہے نا کہ ٹھنڈ میں آم بڑے ہو جائیں, اس سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اور آئندہ بھی ہمیں ٹیکنالوجی ترتیب بھی اس حساب سے دینی چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ فلاور جلدی نکلیں اور گرمی کی شدت بڑھنے سے پہلے ایک ریزنیبل سائز آم بنا لے. تو اس میں جو دوسری آم کو بریک لگتی ہے, بڑے ہوئے آم کو, جو آم تیزی سے بڑھ رہا ہے, جو دوسری چیز اس کو روکتی ہے وہ بٹور ہے. کہ جہاں پہ بھی بٹور بڑھتا ہے اگر اس کو ہم کاٹتے نہیں ہیں, جب یہ تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے تو یہ ارد گرد کے اپنے جتنے بھی شاخیں ہیں ان سے خوراک بھی کھینچ لیتا ہے اور پانی بھی کھینچ لیتا ہے, تو اس سے پھل بڑھنے کا جو عمل ہے وہ سست ہو جاتا ہے. تو یہ بٹور کے ساتھ صحیح ٹائم پہ نمٹنا یہ نہیں ہے کہ جی اب پھل بن گیا تو اب بٹور کو ختم کریں گے, جیسے ہم پہلے ایڈوائز کرتے آئے ہیں کہ آپ 2 سپیل میں یا 3 سپیل میں بٹور کو کاٹیں. نہیں, اب یہ نہیں ہے. اب بہتر یہ ہے کہ آپ 4-5 سپیل میں ہر ہفتے آپ چکر لگائیں, اور جہاں پہ آپ کو بٹور نظر آئے آپ اس کو کاٹیں, تاکہ یہ بٹور خود تو مطلب وہ پھول خراب ہو ہی گئے ہیں, لیکن یہ ارد گرد کے آموں کو جو ہے وہ کی جو جسامت اور ان کا جو سائز ہے اس کو چھوٹا نہ کرے. تو یہ دوسری اہم چیز ہے. جو تیسری اہم چیز ہے وہ پوٹاش کا استعمال ہے. پوٹاش کے استعمال کو بہتر بنائیں, اس کو جو ہے وہ پھل بننے پہ بھی استعمال کریں اور اس کو آفٹر ہارویسٹ بھی یوز کریں. تو یہ جو 3 عمل ہیں ان کو اگر ہم صحیح معنوں میں آبزرو کریں اور صحیح اسپرٹ کے ساتھ کریں تو پھل کے سائز کا جو بہت سارا مسئلہ ہے وہ ہینڈل ہو جاتا ہے, اور اس میں پھل کا سائز جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے. جو دوسری اہم چیز ہے کہ پھل زیادہ ہے تو ہم ہارویسٹ نہیں کر پاتے ٹائم پہ, تو اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید ہے کہ اگلے سال پورا پودا جو ہے وہ بعض اوقات خالی رہ جاتا ہے. تو یہ بیسیکلی اس کے اندر بھی 3 چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھنے والی ہیں. نمبر 1, کوشش کریں, ٹھیک ہے مشکلات ہیں, مارکیٹ بھی بعض اوقات رسپونڈ نہیں کرتی, تو جتنا پھل آپ ٹائم پہ ہارویسٹ کرتے ہیں اوائڈ کریں کہ انڈیو قسم کا ڈیلے نہ ہو, پودے جو ہے وہ زیادہ دیر امتحان میں نہ رہیں. دوسرا, پوٹاش کو استعمال کریں. اب جیسے سیزن چل رہا ہے, اب دیکھیں کہ جہاں بھی نیکسٹ اریگیشن ہونی ہے تو اس میں باقی نیوٹریشن کا پلان آپ کا اپنا جیسے بھی آپ چلا رہے ہیں اس کو چلائیں, اس کو آپریٹ کریں, لیکن پوٹاش کو جو ہے وہ ساتھ ضرور ایڈ کریں تاکہ وہ پودے کا حصہ بنے جا کے, اور پودے کو ایگزاسٹ ہونے سے بھی بچائے اور پودے کو سٹریس سے بھی بچائے. تیسری اس میں جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی بھی ورائٹی میں اس کے پھل کا سائز مکمل ہو جائے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ورائٹی ہے یا جو فصل ہے اس نے سائز مکمل کر لیا اور یہ آلموسٹ میچورٹی کے قریب ہے, جب اس سچویشن میں آئے تو پھر اس کو پانی کا جو فلو ہے اور جو اریگیشن کی فریکوینسی ہے اس کو پھر کام کر دیں. پھر اتنا پانی نہ لگائیں جتنا عام طور پہ پہلے آپ گرمیوں میں لگاتے ہیں. یہ عمل کرنے سے بھی ایک تو فروٹ کی کوالٹی اچھی ہوتی ہے, دوسرا یہ جو ہم کام کر رہے ہیں کہ اگلے سال پودا جو ہے وہ کچھ نہ کچھ پھل دے, تو اس ٹائم پہ جب ہم پودے کو پانی کی تھوڑی کمی کرتے ہیں تو اس میں پھل کا سائز تو آلریڈی بن چکا ہوتا ہے,
لیکن اس وقت پودا جو ہے وہ پھر گروتھ ریگولیٹر اور ہارمونز کی منفی زد کے اندر نہیں آتا، اور یہ کم پانی سے وہ اس کی ہینڈلنگ ہوتی رہتی ہے. اور یہ پودے جو ہیں یہ اگلے سال یہ 3 عمل کرنے سے یہ پودے اگلے سال اگر پوری فصل نہ بھی اٹھائیں تو ان میں سے بہت سارے پودے جو ہیں وہ ایک مناسب فصل ضرور لے لیتے ہیں، جس سے کم از کم بہت زیادہ نقصان نہیں ہوتا. اچھا، پھر دو اہم چیزیں جو آج میں شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ اریگیشن مینجمنٹ اور نیوٹریشن ہے. اس میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، بہت بریف سا، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. تو اس میں ایک سمری سی ہوگی اریگیشن اور نیوٹریشن مینجمنٹ میں. اچھا، یہ بیسیکلی ایک یونیورسل ایک اسٹیٹمنٹ ہے مینگو کے لیے کہ نیور اریگیٹ ویٹ سوائلز آلویز اریگیٹ ڈرائی سوائلز. جب زمین گیلی ہے اس کو کبھی پانی نہ دے، اور جب زمین خشک ہو جائے تو پھر اس کو پانی دے. پہلی چیز. دوسری، ڈو ناٹ کمپرومائز اریگیشن. اریگیشن کمپرومائز نہیں ہو سکتی. اب یہ تھوڑی جو بات ہے یہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھنے والی ہے. جو ہم آم کے اوپر پریکٹسز کرتے ہیں وہ کون سی ہیں؟ ہم اس میں اریگیشن ایک عمل ہے، کھاد دینا ایک عمل ہے، اس میں پروننگ ایک عمل ہے، اس میں کیڑوں کا تدارک ایک عمل ہے، اس میں جو ڈیزیز مینجمنٹ ہے ایک عمل ہے، اس میں فلور مینجمنٹ جو ہے ایک عمل ہے. ان میں جو کنگ پریکٹس ہے وہ کون سی ہے؟ جو کنگ پریکٹس ہے وہ اریگیشن ہے. وہ کنگ پریکٹس اس لیے ہے کہ باقی ساری پریکٹس اریگیشن کے ساتھ شیڈول ہوتی ہے. تو یہ بعض اوقات ہم کرتے ہیں کہ اریگیشن کو ہم کنگ پریکٹس سے اتار کے ہم اس کو دوسرے یا تیسرے نمبر پہ لے جاتے ہیں. تو اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ ہم بہت ساری شکلوں میں دیکھتے ہیں، نہ صرف پھل بلکہ پودوں کی صحت کی خرابی کی شکل میں بھی دیکھتے ہیں. جب بھی ہم نے نیوٹریشن دینی ہے تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے، لیکن ہم اریگیشن کو اپنے شیڈول سے چلائیں گے، اور جب نیوٹریشن دینی ہوگی تو جب پانی دینا ہوگا ہم نے پھر ہم کھاد ڈالیں گے. کھاد کے لیے پانی کبھی نہیں لگائیں گے، پانی کے ساتھ ہم کھاد ڈالیں گے. اسی طرح کلٹیویشن کرنی ہے ہم نے، اس کو بھی ہم اریگیشن کے ساتھ شیڈول کریں گے، لیکن ہم کبھی کلٹیویشن کے لیے پانی نہیں دیں گے. اسی طرح فلور مینجمنٹ ہے اور یہ سپرے شیڈول ہے. بعض اوقات ہم کرتے ہیں کہ ہم یہ پانی لگا دیں ابھی، اس کے بعد پھر ہم نے سپرے کرنا ہے. نہیں، سپرے انسیکٹس کا ہے یا ڈیزیز کا، اس کو اریگیشن کے ساتھ شیڈول کریں، اریگیشن کو باقی چیزوں سے شیڈول نہ کریں. وہ کریں گے تو پریشانی ہوگی اور پودے کا جو رسپانس ہے وہ ڈفرینٹ ہو جائے گا. تو یہ جو کنگ پریکٹس ہے اس کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ اس کو ہم نے جو اس کا صحیح اسکیڈول ہے اس کے حساب سے چلانا ہے. جب پانی چاہیے پھر ہم نے پانی دینا ہے، جب پانی روکنا ہے ہم نے، پھر کسی مجبوری میں بھی پانی نہیں دینا، پھر ہم نے اپنی مجبوری کی کوئی ایڈجسٹمنٹ کر دی ہے، پانی دینے والا کام ہم نے نہیں کرنا. اور نیوٹریشن کے حوالے سے 2-3 چیزیں ہیں جو اہم ہیں کہ پھولوں پہ عام طور پہ نائٹروجن کا استعمال نہ کرنا زیادہ بہتر ہے. تو نائٹروجن اگر نہ دیں تو پھل کی کوالٹی آپ تصویر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پھل کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہوتی ہے، لیکن اگر نائٹروجن دیں تو اس سے پھر اسٹیمن راٹ، باڈی راٹس، یہ ڈیزیز جو ہیں یہ بھی زیادہ ہوتی ہے، اور جو پھل کی رنگت ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہوتی. اور اس کے ساتھ ساتھ نیوٹریشن میں پوٹاش کا زیادہ استعمال کریں. اس کو پھل بننے پہ بھی استعمال کریں، پھول نکلنے پہ، پھل بننے پہ، اور پھر اس کو پوسٹ ہارویسٹ بھی اس کو استعمال کریں. 2 سے 3 سال بعد ایک دفعہ کیلشیم لازمی استعمال کریں. یہ کیلشیم ہماری سوائلز کے لیے بڑی بلیسنگ ہے، اور یہ فروٹ کی گروتھ کو بھی کنٹرول کرتی ہے، پودے کی گروتھ کو بھی کنٹرول کرتی ہے، اور پودے کی ہیلتھ کے لیے بھی بڑی اچھی ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ سوائل کنڈیشنر بھی ہے. اور یہ 2-3 سال بعد ایک دفعہ ضرور کریں. یہ ان زمینوں کے لیے جہاں سوڈیم کا ایشو نہیں ہے، جہاں پہ سوڈیم کے مسائل ہیں وہاں پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آپ ہر سال بھی اپنی ضرورت کے حساب سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جی، اب ہم ان کو سم اپ کرتے ہیں. ہم نے 2 چیزوں کا ذکر کیا کہ زیادہ پھل کی صورت میں 2 بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں. ایک پریشانی یہ ہوتی ہے کہ اس وقت پھل کا سائز چھوٹا رہتا ہے. تو یہ 3 عمل جو ہیں ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہیں. ایک، کوشش کریں کہ بیج جو ہے وہ جلدی نکلے.
اس میں جن باغات کو پانی نہیں لگا ہوا ان کو پانی لگائیں. اس کی پینیکل کی گروتھ اور فلاورنگ کو انیشیٹ کرنے والے جو ہارمونز ہیں اور جو کچھ نیوٹریئنٹس ہیں ان کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو پھل کی گروتھ کو جو چیز بریک لے جاتی ہے وہ مال فارمیشن ہے. اس کو کبھی کمپرومائز نہیں کرنا. جو مال فارمیشن ہے اس کو جیسے ہی نظر آئے, جیسے ہی یہ پہچانی جائے, اس کو بڑی نہ ہونے دیں. یہ جیسے جیسے بڑھتی ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ ایٹ دی ایکسپینس آف فروٹ بڑھتی ہے, کہ یہ فروٹ کا حصہ کھا رہی ہوتی ہے اور یہ اپنا سائز بڑھا رہی ہوتی ہے. تیسرا, پوٹاش کو زیادہ یوز کریں اور سال میں 2 دفعہ اس کو استعمال کریں. پھل توڑنے کے بعد بھی اس کو یوز کریں اور پھل بننے پہ یا پھولوں کے موسم میں یہ بھی اس کو یوز کریں. اور دوسرا جو اہم مسئلہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا وہ ایکسٹینڈیڈ ہارویسٹنگ, کہ جو پھل کی برداشت ہے جیسے چونسا ہے, یہ عام طور پہ اگر نارمل کراپ ہو تو یہ اگست کے پہلے ہفتے میں 90% پھل جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے پودوں سے. لیکن جب پھل زیادہ ہو تو پھر اگست کے آخر میں بھی پھل کھڑا ہوتا ہے. اس کے منفی اثرات بہت سارے آتے ہیں. کوشش کریں جتنی جلدی ہم توڑ سکتے ہیں, اس کو بہت زیادہ لالچ نہ کریں ہم ریٹ کا, ہم اس کو توڑتے رہیں تاکہ اگلے سال کی فصل خراب نہ ہو. پوٹاش کے استعمال کو بہتر بنائیں, اور جب پھل کا سائز مکمل ہو جائے تو اریگیشن جو ہے اس کو پھر کم کریں, اور جب زمین خشک ہو جائے پھر پانی دیں, گیلی زمین کو بالکل پانی نہ دیں. اریگیشن ایک ماسٹر پریکٹس ہے, یہ کنگ پریکٹس ہے. اس کو کبھی ہم 2 نمبر پہ نہ رکھیں, یہ ہمیشہ پریورٹی پہ رہے گی. باقی تمام پریکٹسز جو ہیں وہ اریگیشن کے حساب سے شیڈول ہوں گی. نائٹروجن پھل بننے کے بعد اگر نہ دیں زیادہ اچھا ہے, ورنہ بہت تھوڑی نائٹروجن کا استعمال کریں. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی صورت میں اس وقت کی دی ہوئی نائٹروجن پھل کی جسامت کو بہتر نہیں کرتی. ہاں, اگر پودے میں نائٹروجن کی کمی ہے تو اس سے فروٹ ڈراپ کسی حد تک کنٹرول ہو سکتا ہے. لیکن جب بھی ہم پھل پہ اس موسم میں نائٹروجن ڈالتے ہیں اس کا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو پھل کی رنگت ہے وہ صحیح نہیں بنتی, اور پھل اندر سے جو ہے وہ بھی جیلی سیڈ اور نرم زیادہ ہوتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو آنے والے وقتوں کے جو مشکلات ہیں وہ ساری میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. انشاءاللہ آپ کا اور ہمارا ساتھ پورا سیزن رہے گا. ہم مل کے آم کی اس سال کی فصل کو زیادہ سے زیادہ پروفیٹیبل بنائیں گے, اور جب بھی کسی ایڈوائس کی ضرورت ہوگی وہ ہماری طرف سے, مینگو ریسرچ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے انشاءاللہ آپ دوستوں کو ملتی رہے گی. تھینک یو ویری مچ.